अस्सलामु अलैकुम। आप में और हमारे इस्लाम के साथ मैं हूं मोहम्मद सलीम। आज की जो वीडियो है वो है हज अफ़राद के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको हज की इक़साम, हज के फ़राइज़ के बारे में तफ़सीलन बताया था कि हज 3 किस्म का होता है। हज अफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तु। और हज अफ़राद किन लोगों के लिए होता है, हज क़िरान और हज तमत्तु किन लोगों के लिए होता है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारा डिटेल से बताया था, तफ़सीलन बताया था। तो आज की जो वीडियो है वो है हज इफ़राद, कि हज अफ़राद किन लोगों के लिए दुरुस्त है और किन लोगों के लिए दुरुस्त नहीं। इसके बाद हज क़िरान और हज तमत्तु, उसकी भी तफ़सीलन मैं वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूँगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अल्लाह ताला अगर आपको तौफ़ीक दे, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला सब मेरी माँओं बहनों को, मेरे अज़ीज़ व क़ारिब को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हज की। लेकिन हज से पहले आपको इन चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप मेरी हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हज की एक एक चीज़ के बारे में मालूम हो सके। तो आज मैं आपको बताऊँगा हज अफ़राद के बारे में। अहले मक्का और अहले हल यानी आफाकी मिकात जो होते हैं, आफाकी मिकातों के अंदर रहने वालों के लिए हज क़िरान या हज तमत्तु दुरुस्त नहीं है। ये ज़हन नशीन कर लें। हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ भी ये लोग रहते हैं, तो वो इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो सऊदी अरब में रहने वाले भी मेरे जो भाई हैं, अज़ीज़ व क़ारिब हैं या दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको हज के बारे में मालूम हो सके कि आपने कौन सा हज करना है। तो इसलिए अहले मक्का और अहले हल यानी आफाकी मिकातों के अंदर रहने वालों के लिए हज क़िरान या हज तमत्तु दुरुस्त नहीं। इसलिए इन्हें सिर्फ़ हज अफ़राद ही करना चाहिए। जबकि आफाकी मिकातों से बाहर रहने वाले, जैसे अहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड यानी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके लिए हज की तीनों इक़साम मौजूद होती हैं। उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि वो तीनों किस्म के हज से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान या सऊदी अरब से बाहर रहने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये हज की तीनों अक़साम उनके लिए हैं कि वो जो चाहें हज की नीयत कर सकते हैं, वो जो चाहें हज से फ़ायदा उठा सकते हैं। हज अफ़राद करना चाहें वो कर सकते हैं, हज क़िरान चाहें वो कर सकते हैं, हज तमत्तु करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो सऊदी अरब से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ के लोग हैं, वो जब हज के लिए आते हैं तो उनके लिए तीनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में मालूम हो सके कि हज कितनी किस्म का हज है, और हज के फ़राइज़ कितने हैं, हज की इक़साम कितनी हैं, और हज के बारे में क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आपसे मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप हज के बारे में तफ़सीलन मेरी हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको उम्र के बारे में भी मालूम हो सके, हज के बारे में भी मालूम हो सके कि उम्र के अंदर क्या क्या चीज़ें और हज के अंदर क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो मेरे सब दोस्तों से, भाइयों से, माँओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि मेरी हर वीडियो को तफ़सील से देखिएगा। अब आज की जो वीडियो है वो ख़ास हज अफ़राद के बारे में है कि हज अफ़राद किन लोगों के लिए दुरुस्त है और किन लोगों के लिए दुरुस्त नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि सऊदी अरब में रहने वाले जो लोग हैं, मुकाती अरफ़ात यानी कि मकाती जो मकान हैं, आफाकी जो मिकात हैं, उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हज अफ़राद ज़रूरी है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तीनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। यानी अफ़राद अकेला करने को कहते हैं, यानी अफ़राद फ़र्द की जमा है, अफ़राद अकेला करने को कहते हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ़ हज करना चाहें, या जो लोग सिर्फ़ हज अफ़राद करना चाहते हैं, सिर्फ़ हज करना चाहते हैं, यानी बग़ैर उम्रा अदा किए, तो वो हज अफ़राद कर सकते हैं। इस हज में कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगर कर लें तो ज़्यादा सवाब है, अजर है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हज अफ़राद में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। हज अफ़राद करने वाले को मुफ़रद कहा जाता है, जबकि क़िरान वाले को क़ारन, वो तमत्ता करने वाले को मुतमत्ता कहा जाता है।
حج افراد کا احرام باندھنے کی نیت جو ہے وہ دیکھ لیں آپ کہ کس طرح سے کرنے، اگر عربی میں آتی ہے وہ کر لیجئے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی یہ کر لیں، یا آپ خالی بس نیت کر لیں کہ میں حج کے لیے جو ہے احرام پہن رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں۔ مفرد حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف قدوم کرنا ہے، جو کہ سنت ہے، البتہ اہل حرم اور حل کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر مفرد طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لیتا ہے تو اس سے طواف زیارت کی سعی ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر اہل حرم و حل بھی یہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو طواف قدوم کے بجائے نفلی طواف کے ساتھ سعی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو اپنے طوافوں میں استباع اور رمل کرنا چاہیے۔ فی زمانہ طواف زیارت میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مفرد چونکہ عمرہ نہیں کرتا، اس لیے احرام باندھنے سے لے کر حج تک بال نہیں کٹا سکتے، یعنی 10 ذی الحج کے جملہ واجبات ادا کرنے تک احرام کی پابندیاں بدستور عائد رہتی ہیں۔ استباع کرنا یعنی طواف عمرہ کا رکن ہے۔ ہر وقت مونڈا کھلا رکھنا نادانی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ اہل حرم چاہیں تو 8 ذی الحج کو ہی حج کا احرام باندھ کر باقی حجاج کے ساتھ مینا پہنچ سکتے ہیں، جہاں تمام حجاج کو 8 ذی الحج جو ہوتا ہے، 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کو ملا کر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہوتی ہے۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ حدود مینا کے علاوہ کسی اور جگہ قیام خلاف سنت ہے۔ اگر 8 ذی الحج کو جمعہ ہو تو اور کوئی جمعہ حرم میں ادا کر کے مینا یعنی کہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اہل مینا کو جمعہ کی نماز مینا میں ہی ادا کرنی چاہیے، البتہ عرفات کی حدود میں جمعہ ادا نہیں کیا جاتا۔ احرام باندھنے کے بعد تمام حجاج کے لیے تلبیہ کا ورد کرنا یعنی رکھنا ضروری ہوتا ہے، جو 10 ذی الحج کی رمی تک جاری رہے گا۔ تلبیہ کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ 9 ذی الحج کی فجر سے مزید یہ ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد پہلے 3 بار تکبیر تشریق اور پھر 3 بار تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ایام تشریق میں یہی معمول رہے گا، البتہ تلبیہ 10 کی رمی کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا ہوگا، اس سے پہلے عرفات کے لیے نکلنا خلاف سنت ہے۔ تلبیہ اس سفر میں بھی جاری رہے گا۔ حدود عرفات کے واضح نشانات ہر جانب لگے ہوئے ہیں، اس لیے خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا جو قیام ہے کہیں حدود عرفات سے باہر تو نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب قیام کرنا ہے تو وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کا جو قیام ہے وہ حدود عرفات سے باہر تو نہیں، کیونکہ حدود عرفات سے باہر وقوف کرنے سے وقوف نہیں ہوگا، اکثر وقوف صحیح نہیں ہوگا تو حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ عرفات میں وقوف کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ آپ اس وقت ذہن نشین کر لیں ان باتوں کا۔ وقوف عرفات یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ کھڑے ہو کر بصورت عذر یعنی کہ بصورت کسی عذر شرعی بیٹھ یا لیٹ کر غرض کے ہر صورت میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مصروف رہا جائے، توبہ سے، ندامت سے، گروی یعنی کہ جو بھی ہے گریہ زاری سے، اور اس انداز سے جو بس میں ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور بخشش طلب کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے اور اسے راضی کرنے کی ہر ممکن جدوجہد کرتا رہے۔ اس کوشش و دعا کا نام وقوف ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی بڑا رکن ہے یہ۔ سورج غروب ہوتے ہی وقوف کا وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن نماز مغرب یہاں ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ مزدلفہ میں ادا کی جائیں۔ اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی اہل عرفات مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے پہلے مغرب اور پھر عشاء کے فرض ادا ہوں گے۔ یہ آپ خاص چیزیں نوٹ کر لیجئے گا۔
اور اس کے بعد کچھ کھا پی کر آرام کر لیں کھلے آسمان کے نیچے۔ اسی حالت میں یہ رات مزدلفہ میں گزارنا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں نماز فجر ادا کریں۔ عرفات کی طرح کچھ دیر کا وقوف یہاں واجب ہے، پھر مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لیکن مزدلفہ میں قیام کے دوران اگر 70 عدد کنکریاں مزدلفہ سے ہی آپ چن کر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ نے مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، تو آپ مزدلفہ میں ہی آپ کو وافر تعداد میں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں نظر آئیں گی، جو کہ ایک سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ وہاں پہ کنکریاں بکھیری ہوتی ہیں انہوں نے، تو بے تحاشا کنکریاں ہوتی ہیں۔ وہاں سے آپ 70 عدد کنکریاں مزدلفہ سے آپ چن کر رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کنکریاں تینوں دنوں کی رمی کے لیے کافی ہوں گی۔ ہر کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ماری جاتی ہیں، یعنی یہ ہر کنکری۔ وہاں پہ 3 شیاطین ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا شیطان ہے، ایک متوسط، ایک درمیانی شیطان ہے، ایک سب سے بڑا شیطان ہے۔ تو ہر شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور 3 دن لگاتار مارنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے 70 کنکریاں آپ چن لیں گے تو بہت کافی ہوں گی۔ تو یہ کنکریاں تینوں دن کی جو رمی کریں گے آپ، اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تو جو بھی کنکری ماریں گے تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے مارنی ہے۔ مینا پہنچ کر بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے۔ رمی سے پہلے تلبیہ بند ہو جائے گا۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے سے آج کی رمی مکمل ہو جائے گی۔ رمی کے بعد چونکہ افراد والے ہوتے ہیں، افراد حج کر رہے ہوتے ہیں، افراد والوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن کچھ کر بھی لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بال کٹا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے اگر کوئی چاہے تو قربانی کر بھی دے، وہ قربانی کر لے گا تو بہت زیادہ اجر بھی ہوگا۔ اور اسے بال بھی قربانی کے بعد کٹانا چاہیے، اور قربانی اپنے ہاتھ سے قربان گاہ میں اگر کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، وہاں پہ جگہ جگہ پہ کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں، آپ اپنا نام، ایڈریس، پتہ لکھوا دیں، اور اس میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کی وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا نام بتا دیں، نام لکھوا دیں، اور جیسے ہی آپ یہ رمی کر لیتے ہیں اور آپ فون کر دیتے ہیں ان کو کہ جی میں نے کنکریاں مار لی ہیں، تو وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آپ کی نام کی قربانی ہو جائے گی تو وہ آپ کا یہ رکن ادا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ موبائل سے رابطہ کر کے آپ اچھی طرح سے ان کو اپنا نام بتا دیں، بال کٹوانے کے بارے میں بتائیں کہ بال کٹوا لیا ہے، پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے یعنی کہ چلا جائے طواف زیارت کر لیں۔ یہ حج کا فرض ہے، اور اس کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ طواف زیارت 12 کی عصر سے پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔ مینا میں ذی الحجہ کی رمی تک ٹھہرنا ہے۔ دن اگر مکہ میں یا حرم میں گزاریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ یاد رکھیے گا مینا میں ذی الحجہ کی رمی تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دن کے ٹائم مکہ میں یا حرم میں گزار لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن رات مینا میں گزارنا ہے آپ نے ہر صورت۔ آپ چاہیں تو آپ دن کے ٹائم مکہ چلا جائیں، حرم میں چلے جائیں تو وہاں پہ دن گزاریں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مینا میں واپس آنا ہوگا۔ 11 اور 12 کو آپ کے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو چھوٹے، منجلے اور بڑے کی ترتیب سے 7 کنکریاں مارنا جو واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ 11 اور 12 کو آپ نے تینوں شیطانوں کو چھوٹے، منجلے اور بڑے کی ترتیب سے 7 کنکریاں مارنا ہے، جو کہ بہت زیادہ واجب ہے۔ آخری واجب آفاقیوں کے لیے طواف وداع ہے، جو طواف زیارت کے بعد کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ مدرجہ بالا تمام ارکان یعنی کہ جو بھی آپ کی یہ ترتیب ہے، اس میں ترتیب ادا کرنا بہت زیادہ ضروری اور واجب ہے، جس کے بعد اگرچہ حج کی تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت حج کے لیے دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا حج افراد کے بارے میں جو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے میرے خیال سے کبھی نہیں اس ڈیٹیل کے بارے میں سنا ہوگا، اس لیے میں نے حج افراد کے بارے میں ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے حج کا، تو آپ کو حج افراد کے بارے میں، حج قران کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں
تفصیلاً معلوم ہو سکے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی کے ساتھ جو چاہیں حج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا حج افراد کے بارے میں جو میں نے تفصیلاً آپ کو ڈیٹیل سے بتایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو حج قیران کے بارے میں اور اس کے بعد پھر حج تمتع کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے یہ تھا کہ میں ایک ہی ویڈیو میں یہ سب کچھ بیان کر دوں، لیکن یہ ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، بہت زیادہ جو ہے نہیں دیکھی جا سکتی تھی، تو اس لیے کچھ میرے دوست احباب نے کہا کہ آپ پارٹیشن کی صورت میں ویڈیوز بنائیں تاکہ الگ الگ پارٹ کی صورت میں ہم ویڈیو دیکھیں تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو یہ تھا حج افراد کے بارے میں جو ایک تفصیل سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔